गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम साइमन अलीम है और आज मैं एक और वीडियो लेके आपके पास आया हूँ। आज की वीडियो भी सियालकोट में जो अफसोसनाक वाकया हुआ था उसी के बारे में है। आज मेरे पास और इन्फॉर्मेशन है और ये बिल्कुल लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है और इस इन्फॉर्मेशन के बारे में ज़्यादातर लोगों को अभी तक नहीं पता और ये काफ़ी अहम इंकशाफात हुए हैं और ये तो सोशल मीडिया की ताकत है जो हम सबको पता लग रहा है, वरना पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसने तो भरपूर कोशिश की थी इस वाकये को छुपाने की। देखिए, इस दफ़ा भी मैं आपको वीडियोस के कुछ छोटे छोटे क्लिप्स दिखाऊंगा जो कि सबूत है मेरे पास, जिनसे आपको ये सारी बातें पता लगेंगी। मैं आपको शॉर्ट पहले बता देता हूँ कि वो किस टाइप की बातें हैं। सबसे पहले तो ये इंकशाफ हुआ है कि प्रियंका कुमारा उस फैक्ट्री का मुलाजिम ही नहीं था। दूसरी बात, इसमें पुलिस का मशकूक किरदार भी सामने आया है और तीसरी बात, इसमें जो फैक्ट्री के मालिकान हैं उनकी साजिश सामने आई है। ये एक दिन में वाकया नहीं हुआ, ये सोची समझी साजिश की गई थी प्रियंका कुमारा के खिलाफ और इसमें कोई तौहीन रसालत नहीं हुई थी, किसी किस्म की मजहब की तौहीन नहीं हुई थी। यह सिर्फ एक साजिश थी प्रियंका कुमारा को रास्ते से हटाने की। और इस वीडियो में साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो वजीर दफा है परवेज खटक, उसने क्या बयान दिया और किस किस्म की उसने गलत बात की है और इसके साथ ही पीटीआई के जो बाकी मिनिस्टर्स हैं उन्होंने किस किस्म की गलत बातें की हैं इस वाकये को लेके, वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो मुसलमानों के एक आलिम दीन की है। इनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा है और काफ़ी सारे लोग इनको जानते हैं, काफ़ी सारे लोग इनकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो इनकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ जिसमें वो बता रहे हैं कि प्रियंका कुमारा उस फैक्ट्री का मुलाजिम नहीं था। पहले आप वो वीडियो देख लें और फिर हम इसके बारे में और बात करेंगे। सबसे बड़ा झूठ तो चैनल्स पे यह बोला जा रहा है कि वो जो ऑफिसर था श्रीलंकन, वो उस फैक्ट्री का मुलाजिम था। वो उस फैक्ट्री का मुलाजिम है ही नहीं था। उस फैक्ट्री में इंटरनेशनल लेवल की चीजें, किट्स वगैरह तैयार होती थी और वो बाहर की कंपनी, ये नाइकी मशहूर कंपनी है, ये उनसे काम करवाते थे और सुपरविजन के लिए उन्होंने अपना एम्प्लॉय वहां पे रखा हुआ था जो देखे कि वो क्वालिटी को इंश्योर करे कि अच्छी क्वालिटी की चीज निकले उस फैक्ट्री में से। तो वो जो श्रीलंकन ऑफिसर जो पिछले 7-8 साल से वहां पे था, वो उस फैक्ट्री के मालिक से तनख्वाह नहीं लेता था, बल्कि जिस फैक्ट्री के लिए वो फैक्ट्री काम करती थी उससे वो तनख्वाह लेता था। वो आउटसाइडर था क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए वहां पे। इससे लोग वैसे तंग थे, इवन इस फैक्ट्री का मालिक भी तंग था क्योंकि वो कहता था इसकी सख्ती की वजह से कुछ मुलाजमीन छोड़ के चले गए। सख्ती ये थी कि भाई सही काम करो। तो जी, वीडियो आपने देख ली और आपने देख लिया कि प्रियंका कुमारा असल में उस फैक्ट्री का मुलाजिम नहीं था। असल में प्रियंका कुमारा एक मल्टीनेशनल कंपनी का मुलाजिम था और ये जो सियालकोट की फैक्ट्री है जिसमें सारा वाकया हुआ, ये फैक्ट्री स्पोर्ट्स की इक्विपमेंट तैयार करती है, जैसे क्रिकेट, हॉकी वगैरह के यूनिफॉर्म या उनकी इक्विपमेंट्स या हेलमेट्स वगैरह, ये चीज़ें ये फैक्ट्री तैयार करती है और ये फैक्ट्री बाद में अपनी चीज़ें एक मल्टीनेशनल कंपनी को बेचती है और जो कंपनी इस फैक्ट्री से चीज़ें खरीदती है उस कंपनी ने अपना एक मुलाजिम इस फैक्ट्री पे लगाया हुआ था। उस मुलाजिम का नाम प्रियंका कुमारा था और प्रियंका कुमारा का बेसिकली काम ये था कि इस फैक्ट्री में चेक करे कि सारी चीज़ें अच्छी क्वालिटी की बन रही हैं कि नहीं, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की फैक्ट्री है और इसमें मालिकान और वर्कर्स अक्सर 2 नंबरी की कोशिश करते हैं और प्रोडक्ट्स जो हैं वो अच्छी तरीके से नहीं बनाते क्योंकि उन्होंने करप्शन करनी होती है। और इस चीज़ को प्रियंका कुमारा चेक करता था। वो ये देखता था कि ये जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं या जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये सही बनी है या नहीं, या इंटरनेशनल लेवल की क्वालिटी इनकी है या नहीं। तो इधर मैं आपको ये बात भी क्लैरिफाई करता चलूं कि प्रियंका कुमारा सियालकोट की फैक्ट्री से कोई तनख्वाह नहीं लेता था, बल्कि जिस मल्टीनेशनल कंपनी ने प्रियंका कुमारा को यहाँ पे तैनात किया था, प्रियंका कुमारा उससे तनख्वाह लेता था और प्रियंका कुमारा उस मल्टीनेशनल कंपनी का प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर था। और इस फैक्ट्री में प्रियंका कुमारा इंडिपेंडेंट था, वो किसी के अंडर नहीं था। उसका सिर्फ और सिर्फ ये काम था कि वो क्वालिटी चेक करता था और ऑब्वियसली प्रियंका कुमारा काफ़ी सख्त था। उसकी कोशिश यही होती थी कि फैक्ट्री में से जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो अच्छी क्वालिटी की आएँ और इस वजह से इस फैक्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनको ये बात अच्छी नहीं लगती थी। इवन इस फैक्ट्री के जो मालिकान हैं उनको भी ये बात अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए इन सब को प्रियंका कुमारा से दुश्मनी थी या उनको प्रियंका कुमारा बुरा लगता था। इसीलिए इन सब ने एक सोची समझी साजिश के तहत प्रियंका कुमारा को इस तरीके से फंसाया और उसके बाद तो आपको पता ही है कि किस तरीके से इन्होंने जालिमाना तरीके से प्रियंका कुमारा की जान ले ली। अब देखें, इसके बाद ये वाकया हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको कंडेम किया गया। पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान हैं, मजहबी उलमा हैं, उन्होंने भी इस वाकये को कंडेम किया। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे घुमा फिरा के बातें की हैं
کہ انہوں نے صحیح طریقے سے اس بات کو کنڈیم بھی نہیں کیا بلکہ الٹا اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. آپ یہ پہلے ویڈیو دیکھ لیں, اس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ کچھ لوگ کس طریقے سے اس واقعے کو سپورٹ کر رہے ہیں ہمارے سامنے بیٹھ کے, اور ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں لگ رہا. آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں, پھر ہم اس کے بارے میں اور بات کرتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ آ کے مذمت بھی کر رہے ہیں, منافقانہ مذمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں. کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں. پوری کوشش کی ہے کہ ان سے اگلوایا جائے. وہ بات ہی دوسری طرح شروع کرتے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف سازش ہے, 295C کو ختم کرنے کی سازش ہے. چونکہ عدالتیں انصاف نہیں دیتی ہیں, پھر لوگوں نے عوام نے ہی قانون ہاتھ میں لینا ہے نا, وہ الٹا اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. آپ کو تو لگے انہوں نے مذمت کی ہے, لیکن مذمت نہیں کی ہوگی. وہ بات کو اس طرح ٹویسٹ کریں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کیا کر رہے ہیں وہ. تو جی آپ نے ایک اور ویڈیو کلپ دیکھا انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا, اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ گھما پھرا کے بات کرتے ہیں, اور اس طریقے سے بات کرتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا ہے کہ انہوں نے کنڈیم کیا لیکن اصل میں انہوں نے کنڈیم نہیں کیا ہوتا. ان کی کوشش یہی ہے کہ یہ لوگ کنڈیم نہ کریں بلکہ اندر سے یہ ان چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہیں. اب دیکھیں ادھر کنڈیم کرنے کی بات ہو رہی ہے, تو میں آپ سے حکومت کے کچھ وزراء کی بات کر لیتا ہوں. سب سے پہلے تو جو پاکستان کا وزیر دفاع ہے, جس کو منسٹر آف ڈیفنس کہا جاتا ہے, پرویز خٹک اس کا نام ہے, اس نے ایک بہت غلط قسم کا اور میں تو کہوں گا گھٹیا بیان دیا. اس نے اسی سیالکوٹ والے واقعے کے بارے میں اس نے بیان دیا ہے, اور اپنے بیان میں اس نے کہا ہے کہ یہ تو بھائی کچھ بچے تھے جو جوش میں آ گئے اور انہوں نے جوش میں آ کے ایسا کام کر لیا کیونکہ ان کو مذہب کی غیرت تھی. اور ساتھ ہی ساتھ پرویز خٹک نے یہ بھی کہا کہ اس جگہ پہ یا اس واقعے کے ٹائم پہ پرویز خٹک ادھر ہوتا تو شاید یہ بھی وہی کام کرتا. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ مذہب کی غیرت میں یہ کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے. مطلب اس نے ایسی باتیں کہی ہیں ایک طرح سے یہ ان لڑکوں کو یا جن نے جو اس موب میں شامل تھے یہ ان کو سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جی یہ جوش میں آ جائے گا. مجھے تو اس بات پہ تھوڑی سی ہنسی آ گئی کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی صحت دیکھیں آپ, کوئی اس کو پھونک مار دے تو یہ گر جائے گا. یہ اپنا دفاع تو کر نہیں سکتا, یہ ملک کا دفاع کیا کرے گا؟ وزیر دفاع بن کے بیٹھا ہوا ہے یہ. اور یہ پرویز خٹک کہتا ہے کہ اس کو جوش آ جائے گا, تو مجھے تو ڈر ہے کہ جیسی اس کی صحت ہے کہیں جوش میں آ کے یہ بے ہوشی نہ ہو جائے. اب دیکھیں پرویز خٹک جوش میں آنے کی بات کر رہا ہے کہ مذہب کی وجہ سے ہر کوئی جوش میں آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں چرچز پہ حملے کیے جاتے ہیں, ہمارے چرچز کو بے حرمت کیا جاتا ہے, ہماری بائبل مقدس کو بے حرمت کیا جاتا ہے. تو کسی دن کرسچن جوش میں آ گئے تب کیا کرو گے؟ یا ہندوؤں کے مندروں کو جلایا جاتا ہے یا ان کے مذہب کا مذاق اڑایا جاتا ہے پاکستان میں, اگر کسی دن ہندو جوش میں آ گئے تب کیا کرو گے؟ تو دیکھو یہ ایسی باتیں جو ہیں یہ اسپیشلی ایک منسٹر کو کرنا سوٹ نہیں کرتی, یہ غلط باتیں ہیں, اس سے انتہا پسندی پھیلتی ہے. ایسی غلط قسم کی باتیں مت کیا کرو. اور میں تو خیال سے جو حکومت ہے اسپیشلی پرائم منسٹر عمران خان, اس کو چاہیے کہ اس پرویز خٹک کا استعفیٰ لے, کیونکہ یہ سامنے بیٹھ کے کھلے عام انتہا پسندی پھیلا رہا ہے اور اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. لیکن پھر عمران خان کہاں استعفیٰ لے گا؟ عمران خان کی تو اپنی یہی ذہنیت ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, پاکستان تحریک انصاف کا صوبائی صدر ہے پنجاب کا, اعجاز چودھری اس کا نام ہے, اور وہ سینیٹر بھی ہے. عمران خان کی انسٹرکشنز پہ یہ شخص سعد رضوی کو پھولوں کا گلدستہ دینے گیا جب سعد رضوی جیل سے رہا ہو کے باہر آیا. آپ کو پتہ ہی ہوگا سعد رضوی کون ہے, تحریک لبیک والا, یہ اس لنگڑے کا بیٹا ہے. اور یہ لنگڑا بھی بہت غلط قسم کی باتیں کرتا تھا, اسپیشلی کرسچنز کے بارے میں اور باقی نان مسلمز کے بارے میں یہ غلط قسم کی باتیں کرتا تھا. آپ سب نے اس کی ویڈیوز تو دیکھی ہوں گی, سیم ویسے کا ویسا اس کا بیٹا بھی ہے, وہ بھی ایسی باتیں کرتا ہے. تو دیکھیں اس سعد رضوی کو جو ایسا انتہا پسند شخص ہے, اس کو پی ٹی آئی والے پھولوں کا گلدستہ دینے کے لیے آ رہے ہیں. اب دیکھیں سارا واقعہ ہو گیا, پولیس حرکت میں آئی ہے, پولیس نے کافی ساروں کو اریسٹ بھی کر لیا ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بھی انفارمیشن جو دی تھی اس میں تقریباً 13 جو ہیں وہ مرکزی ملزمان ہیں. لیکن سوال اس میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان لوگوں کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ کیونکہ یہ جو ملزمان ہیں جنہوں نے پریانکا کمارا کی جان لی ہے, بہت سارے لوگ پاکستان میں ان کے سپورٹر بھی ہیں, پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں, پاکستان میں بہت سارے لوگ ان کو ہیرو مان رہے ہیں. اور یہ صرف عام پبلک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی گورنمنٹ میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں, جیسے میں نے آپ کو پرویز خٹک کا بتایا, اعجاز چودھری کا بتایا, اس طرح کے اور بھی بہت سارے لوگ پاکستان کی گورنمنٹ میں ہیں, بہت سارے لوگ پاکستان کی بیوروکریسی میں ہیں جو ایسی باتیں سامنے آ کے نہیں کرتے, لیکن اندر سے ان کا ذہن جو ہے وہ انتہا پسند ہے. ادھر میں آپ سے پولیس کے بارے میں بات کر لیتا ہوں. پولیس کی بھی انفارمیشن ایک سامنے آئی ہے اور بہت شاکنگ انفارمیشن ہے. اس میں بھی آپ کو یہی بتایا گیا تھا
کہ پولیس نے مدد کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس اہلکار بہت تھوڑے تھے اور یہ موب بہت بڑا تھا، اس لیے پولیس والے جو ہیں وہ کچھ کر نہیں سکے. لیکن یہ غلط بات ہے. اصل میں کیا ہوا تھا؟ اصل میں یہ ہوا تھا کہ پولیس والے جب یہ سارا واقعہ ہو رہا تھا تب پولیس والے آئے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ سائڈ پہ کھڑے رہے. اور سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ کچھ پولیس اہلکار وردی میں اس مشتعل ہجوم کے ساتھ مل کے نعرے لگاتے رہے. اور آپ اس بات سے حیران مت ہونا، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگر پولیس کا یونیفارم پہن لیتے ہیں تو وہ کوئی اور انسان بن جاتے ہیں. اندر سے تو وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. مائنڈ سیٹ بھی ان کا وہی ہے جو اس مشتعل ہجوم کا تھا. میں آپ کو ایک اور بات بھی بتاتا چلوں آپ کی یاد دہانی کے لیے. ممتاز قادری وہ بھی پولیس والا ہی تھا جس نے بے گناہ گورنر سلمان تاثیر کی جان لے لی، صرف اس لیے کہ سلمان تاثیر نے یہ کہا تھا کہ 295C جو ہے وہ ایک کالا قانون ہے. تو صرف اسی بات پہ اس پولیس والے نے جس کا نام ممتاز قادری تھا اس نے سلمان تاثیر کی جان لے لی. تو دیکھیں اس سے بڑی انتہا پسندی کیا ہو سکتی ہے. تو پولیس والے بھی انتہا پسند ہیں اور اس میں پولیس کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کو دیکھنا چاہیے، ان کو سوچنا چاہیے کہ جو پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اندر انتہا پسند ہیں ان کو پولیس ڈپارٹمنٹ سے ڈسمس کیا جائے. اب دیکھیں یہ وہی پولیس والے ہیں اور ان کا وہی انتہا پسند مائنڈ سیٹ ہے کہ جب پشاور میں ایک قادیانی شخص کو توہین رسالت کے الزام میں عدالت میں پیش کیا گیا تو ایک تقریباً 16-17 سال کا لڑکا تھا، اس نے اس قادیانی شخص کو گولی مار کے قتل کر دیا اور وہ بھی جج کے سامنے. اور یہ پولیس والے اس لڑکے کو ہیرو مان رہے تھے اور اس لڑکے کے ساتھ یہ پولیس والے سیلفیاں لے رہے تھے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پولیس والے بھی اسی سوسائٹی کا حصہ ہیں، ان کا بھی یہی مائنڈ سیٹ ہے، یہ بھی اندر سے انتہا پسند ہے. اور ساتھ ہی ساتھ جو قانون کے رکھوالے وکلا ہیں وہ اس لڑکے کے ہاتھ چومتے رہے، وہ بھی اس کو ہیرو مان رہے تھے. اب دیکھیں مشتعل ہجوم میں جتنے بھی لوگ تھے جنہوں نے پریانکا کمارا کی جان لی، ابھی یہ کافی سارے ان میں سے اریسٹ ہو چکے ہیں. اور اب سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ بات پتہ ہے ایسے واقعات پہلے ہی پاکستان میں ہوتے رہے ہیں. ایسے لوگ اریسٹ کیے جاتے ہیں لیکن کچھ عرصے بعد خاموشی سے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے یا چھوڑ دیا جاتا ہے. تو سوال ادھر سب سے بڑا یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ملزمان کو یا یہ جو مشتعل ہجوم میں شامل لوگ تھے جنہوں نے پریانکا کمارا کی جان لی، کیا ان کو سزا ملے گی یا نہیں. اس پہ میں آپ کو انجینئر محمد علی مرزا کی ایک اور ویڈیو دکھا دیتا ہوں. انہوں نے قرآن سنت کی روشنی میں ان ملزمان کے لیے سزا بتائی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں ان کی ویڈیو، پہلے آپ ویڈیو دیکھ لیں. اس کا حل یہ ہے کہ اعلانیہ سزائیں ہوں ان کو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے سزا ہو جو سورۃ المائدہ میں آیا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، پہلے جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور ہر زخم کے بدلے اتنے لیول کا زخم. یہ سورۃ المائدہ میں اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے. جس طریقے سے اسے قتل کیا ہے نا، اسی طریقے سے یہ 100 بندہ کیا 1000 بھی وہ قتل ہوں گے. تو جی ویڈیو آپ نے دیکھ لی، انجینئر صاحب کی زبانی آپ نے قرآن و سنت کی روشنی میں ان لوگوں کی سزائیں بھی سن لی ہیں کہ کیا ان کی سزائیں ہو سکتی ہیں اسلام کے قانون کے مطابق. تو یہ ہیں ان کی سزائیں جو ہو سکتی ہیں. اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ تو سارا حکومت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو دیکھیں آپ میں اپنی ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتا ہوں. اس کیس کے بارے میں ابھی اور بھی ریسرچ کر رہا ہوں. جب کوئی نئی انفارمیشن میرے پاس آئے گی تو میں آپ کے سامنے اس کو ضرور لے کے آؤں گا. فی الحال کے لیے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو آپ لائک بھی ضرور کیجئے. ہمارا جو چینل ہے جس کا نام پیس ورلڈ وائڈ ہے آپ اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجئے. تھینک یو سو مچ اینڈ گاڈ بلیس یو.